सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान। मदनी कायदे की सबक नंबर 21। ये तख्ती, ये सबक वक्फ पर मुश्तमिल है। वक्फ माने ठहरना, वक्फ का मतलब है रुकना। जब हम कुरान करीम की कोई आयत करीमा पढ़ते हैं तो एक मकाम ऐसा आता है कि जहां हम रुकते हैं, या तो वो आयत की निशानी होती है, गोल दायरा, सही ना, या वहां पर तो बना होता है, तो जीम जा, ये अलामात हैं। तो इन अलामात को देखते हुए हम रुकते हैं, सांस भी लेते हैं और वक्फ भी करते हैं। तो मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, वक्फ के माना तो ठहरना और रुकने के हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि वक्फ के लिए ये बात ज़रूरी है कि जिस कलिमे पर वक्फ करें, जिस कलिमे पर वक्फ करें, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन ये आखिरी कलमा है, तो इस कलमे पर हम वक्फ कर रहे हैं, आलमीन, रुक गए, सही है। तो जिस कलमे पर वक्फ करें उस कलमे के आखिरी हर्फ पर आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर दें, यह है वक्फ का तरीका। अब यहाँ पर यह बात इसलिए समझाई, इसको इसलिए थोड़ा सा वजाहत के साथ लिया कि हम वक्फ नहीं करते। हम जब नमाज में पढ़ते हैं या कुरान करीम पढ़ते हैं, मैं सूरह फातिहा से मिसाल दूंगा, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब देखिए, हम आवाज़ तो रोक रहे हैं, हरफ को साकिन भी कर रहे हैं, लेकिन सांस नहीं ले रहे, सांस नहीं ले रहे। अब देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये सांस ले रहे हैं ना। तो आवाज को भी रोकना है और सांस भी लेना है, तब जाके ये वक्फ हुआ। अब यहां पर एक बात अर्ज करूं कि जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो हमें खुशी व खुजू क्यों नहीं मिलता? हमें खुशी व खुजू इसलिए नहीं मिलता कि हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रहे होते हैं, हम लहने जली की गलतियां कर रहे होते हैं। और फिर यही देख लीजिए, वक्फ, हम वक्फ कर रहे होते हैं, यानी आवाज़ को रोक रहे होते हैं, लेकिन सांस नहीं लेते और जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहीं कुरान ख्वानी में कुरान पढ़ने की सआदत मिले तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल होता है, या तो होंठ बंद होते हैं। अब होंठ बंद है तो कुरान कैसे पढ़ा जाएगा? होंठ बंद है, ज़बान हिल नहीं रही, तो कुरान कैसा पढ़ा जा रहा है? कुरान तो उस वक्त पढ़ा जाएगा ना कि जब कुरान के हुरूफ अदा होंगे, और कुरान के हुरूफ तो ज़बान से अदा होते हैं, होंठों से अदा होते हैं, दांतों से अदा होते हैं, ये पूरे मुंह से अदा होते हैं। जब ये मुंह चलेगा तो पढ़ा जाएगा ना कि ये कुरान पढ़ा जा रहा है। अब अगर मुंह बंद हो और कोई यूं देख कर पढ़े तो इसको पढ़ना तो नहीं कहेंगे, देखना कहेंगे। वो पढ़ना, अदायगी करना, हुरूफ की अदायगी करना, ज़बान से, दांतों से, होंठों से। तो हम कुरान करीम पढ़ते हैं लेकिन हमें खुशू व खुजू नहीं मिलता, क्योंकि हम कुरान करीम सही नहीं पढ़ रहे होते। इसमें एक चीज़ देख लीजिए, वक्फ, हम वक्फ सही नहीं करते, जल्दी जल्दी पढ़ने का सिलसिला होता है, वक्फ नहीं करते। तो अब नियत कर लीजिए कि जब कुरान करीम पढ़ेंगे और आपकी वक्फ करने की नियत हो, आप वक्फ करना चाहते हैं, तो फिर आप वक्फ में आवाज़ को भी रोकेंगे और सांस भी लेंगे, सही। इसका अमली तरीका इंशाल्लाह वक्त मिला तो आपको इंशाल्लाह करके बताएंगे। तो ये तो आपने बात सुन ली कि वक्फ के माना ठहरने और रुकने के हैं, यानी जिस कलिमे पर वक्फ करें तो उस कलिमे के आखिरी हर्फ पर आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर दें। अच्छा, अब कलमे के आखिर में आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना,
سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، نون زبر نہ، لیکن ہم جب اس کو وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب الرحمن الرحیم ہی ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. تو اب کلمے کے آخری حرف پر کیا ہو تو ہم اس کو ساکن کریں. اس کے قاعدے یہ مدنی قاعدے کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں. کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. یہ جتنے بھی یہاں پر حرکات لکھی ہوئی ہیں، زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش، اگر یہ آ جائیں تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ وقف میں ساکن کر دیں گے. اچھا، آگے ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں. دو زبر کی تنوین ہوتی ہے نا، جیسے ابدن، عمدن، ہے نا. اب یہ اگر وقف میں پڑھیں گے تو ابدن کو ابدا، عمدن عمدا، صغیرن صغیرا، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلتے ہیں. آگے کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے. جیسے عبادی تو ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھیں گے عبادی. بِأَمْرِهِ ہم پڑھیں گے بِأَمْرِهِ. القارعۃ وقف میں پڑھیں گے القارعہ. تو یہ وقف کے چند قاعدے ہیں. مزید قاعدے انشاءاللہ عز وجل وقتاً فوقتاً جیسے ہمارا سبق آگے بڑھے گا ہم اس کو سیکھیں گے بھی اور اس کا اجرا بھی کریں گے. تو آج یہ 3 قاعدے ہم نے سیکھے ہیں کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو وقف میں اس کو ساکن کر دیں. دو زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدل دیں. اور آخر میں گول تا ہو تو اس کو ہا سے تبدیل کریں گے. اب آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ یہاں پر قواعد کا اجرا بھی کرتے ہیں اور کلمات کی ادائیگی بھی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صادقین، آخر میں زبر ہے نا، صادقین. آگے وقف کا نام اس لیے لیا کہ ہمیں آگے وقف کرنا ہے. قرآن کریم میں اس طرح نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ صرف نشانی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اب آگے وقف آیا تو کیا کریں گے؟ صادقین. اچھا، جب صادقین پڑھا تو اس وقت ہم نے ایک الف تک کھینچا. صادقین قی کو ایک الف تک کھینچا. اور آخر میں اور جب وقف میں پڑھا تو صادقین لمبا کر دیا. تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اس کو تھوڑا سا لمبا کیوں کیا، دراز کیوں کیا؟ صادقین کیوں پڑھا؟ اس کو مد پیدا ہو گئی. آخر میں مد عارض کا قاعدہ ہے، اس لیے اس کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. صادقین، آگے وقف صادقین. نادمین، آگے وقف نادمین. مستقیم، آگے وقف مستقیم. وقف میں ایک بات کا خیال رکھیے کہ اب جیسے یہ مد عارض ہے نا تو کم از کم 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں. اب ہماری جلدی پڑھنے کی عادت کی بنا پر ہم یہ مت چھوڑ دیتے. اب کس طرح پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آخر میں جو ہمیں کھینچنا تھا مد عارض، اس کو تو ہم نے کھینچا ہی نہیں. تو عالمین، رحیم، تو یہاں یہی سیکھ رہے ہیں
اس تختی میں ہم وقف کرنا سیکھ رہے ہیں، اور وقف میں اس حرف کو کس طرح پڑھیں گے وہ پڑھنا سیکھ رہے ہیں. مستقیم، آگے وقف، مستقیم. فیہ، آگے وقف، فیہ. آخر میں ہاں کی آواز، ہاں ساکن کی آواز. فیہ. شفتین، آگے وقف، شفتین، شفتین. بالحق، قوف کو پر پڑھیں گے، بالحق. آگے وقف، بالحق. وقف میں قلقلہ مشدد ادا ہوگا کیونکہ تشدید وقف میں باقی رہتی، ختم نہیں ہوتی، اس لیے یہاں قلقلہ ہوگا. بالحق، حق. اگر یہاں قلقلہ مشدد نہ کیا تو قاف حذف ہو جائے گی. بالحق، ایک قاف حذف ہوگی، قلقلہ ضروری ہے. بالحق. آگے ہے دوسری لائن، نستعین، آگے وقف، نستعین. یشاء، آگے وقف، یشاء. اچھا یشاء حمزہ پہ پیش ہے، یشاء. لیکن جب ہم وقف کریں گے نا تو حمزہ پر جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ ہو جائے گا ساکن. حمزہ پر کیا آ جائے گی؟ جزم. حمزہ ساکن ہو جائے گا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ ساکنہ کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. اب یہاں آخر میں ہلکا سا جھٹکا ہوگا، یہ دیکھیے، یشاء. جی. من قبل، آگے وقف، من قبل. با پر قلقلہ کریں اور لام کو ساکن کر دیں. من قبل، قبل. شہر، آگے وقف، شہر، شہر. اب دیکھیں شہر نہیں ہے، وقف میں اس کو شہر نہیں پڑھیں گے. جس طرح بھی من قبل پڑھا، اب من قبل نہیں ہے، قبل تو غلط ہو جائے گا. قبل، قبل. شہر، شہر. شاہ پڑھ کے را کے لیے زبان کو اٹھا دیں. شہر. شیئن، آگے وقف، شیء. یہاں پر بھی آخر میں حمزہ ہے، حمزہ پر جزم، حمزہ ساکن. حمزہ ساکنوں کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. شیئن، آگے وقف، شیء. قسط، آگے دیکھیں تو ہے، تو. قسط، قی. تی نہیں، قسطی نہیں، قسطی. آگے وقف، قسط، قسط. کیونکہ آخر میں تو ہے، تو ساکن پہ قلقلہ ادا ہوتا ہے. قلقلہ صغرا، ساکنہ قلقلہ، جیسے پڑھا تھا نا اتو، اتو، اتو. تو یہاں پر قسط، قسط. لہون، غور سے سنیے اور اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سماعت کر لیں. لہون، آخر میں واو ہے، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے. لہون. اب جب اس کو وقف میں پڑھیں گے تو یہاں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لیجئے، ہا کو بھی ساکن رکھنا ہے اور واو کو بھی ساکن رکھنا ہے. صحیح ہے؟ وہ کس طرح؟ یہ دیکھیے، آگے وقف، لہو، لہو. ہونٹوں کا گول ہونا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. صحیح؟ لہو، لہو. یہ ضروری ہے. اگر ہونٹ گول نہ ہوئے، آپ نے پڑھا لاہ، واو حذف ہو گیا، حرف واو ختم ہو گیا.
تو واو کو باقی رکھنا ہے. واو کو باقی رکھنے کی صورت کیا ہے؟ آپ ہونٹوں کو گول کریں گے. لہو وصل میں پڑھتے ہیں، پھر وقف میں دوبارہ پڑھتے ہیں. دیکھیے لہون، آگے وقف، لہو لہو. اگلا کلمہ ہے قدیرن، آگے وقف، قدیر. اچھا را کو ہم باریک پڑھیں گے، صحیح نا؟ قدیر نہیں پڑھیں گے، قدیر غلط، صحیح نا؟ بصیر، نذیر، یہ سب غلط ہے، کیونکہ را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ جب بھی آئے گا تو را کو ہمیشہ باریک پڑھیں گے. صحیح ہے. قدیر، ہاں را باریک رکھیں. قدیر. آگے ہے برقن، برقن. دیکھیں را کو تو پر پڑھیں لیکن قاف کو بھی پر پڑھیں، قاف باریک نہ ہونے پائے. برقن، آگے وقف، برق، برق، برق. اگر یہاں پر میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر پڑھا برق، برق، تو دیکھیے قاف حذف ہو سکتی ہے. صحیح. تو قاف کو باقی رکھنا اسی صورت میں ہوگا کہ آپ قلقلہ ادا کریں. آپ قلقلہ ادا کریں، قلقلہ ادا کریں گے قاف باقی رہے گا. برق، برق. آگے ہے بھی، آگے وقف، بھی، بھی. آگے ہے عبادی، آگے وقف، عبادی، عبادی. ہاں واضح کریں، عبادی. آگے ہے بِأَمْرِهِ، آگے وقف، بِأَمْرِهِ، رِہ، بِأَمْرِهِ. آگے ہے رَبَّهُ، آگے وقف، رَبَّهُ، رَبَّهُ. آگے ہے أَخْلَدَهُ، ہاں آخر میں ہاں ہے، الٹا پیش ہے، ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. أَخْلَدَهُ، آگے وقف، أَخْلَدَهُ، أَخْلَدَهُ. آگے ہے موازینہ، آگے وقف، موازینہ، موازینہ. آگے ہے الفافن، آگے وقف، الفافا. جی ہاں دو زبر کو وقف میں الف سے بدل دیں گے. علماً، آگے وقف، علما. نبیاً، آگے وقف، نبیا. اچھا اس میں دیکھیے یہ نبی یا وہ مد عارض والی پوزیشن نہیں ہوگی، یعنی 3 الف تک کھینچ کر پڑھنا، 1 الف تک کھینچیں گے کیونکہ الف سے بدل رہے نا، 1 الف تک کھینچیں گے. نبیا. آگے اگلے صفحے پر قوتاً، قوتاً، قوتاً نہیں ہے، قوتاً یا قوتاً غلط، قوتاً. جی واو پر تشدید ہے اور واو کو تھوڑا سا رک کر پڑھیں گے. قوتاً، آگے وقف، قوہ، قوہ. آگے ہے رقبتن، رقبتن. آگے وقف، رقبہ، رقبہ. جی آگے ہے جاریتن، جاریتن. آگے وقف، جاریہ، جاریہ. آگے ہے وتولا،
آگے وقف وَتَوَلَّى، جیسا کہ آپ نے قواعد میں سنا وقف کے قواعد میں کہ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف یہ وقف میں باقی رہتے. تو یہاں دیکھیے کھڑا زبر آ گیا. کھڑا زبر وصل میں بھی کھڑا زبر پڑھا جائے گا اور وقف میں بھی کھڑا زبر، صرف کھڑا زبر، کھڑا زیر الٹا پیش کی بات نہیں ہو رہی، کھڑا زبر. وَتَوَلَّى، آگے وقف وَتَوَلَّى مِنَ الْأُولَى، آگے وقف مِنَ الْأُولَى فَتَرْضَى، آگے وقف فَتَرْضَى، آگے ہے وَانْحَرْ، وَانْحَرْ. اب دیکھیں آخر میں سکون ہے، ساکن ہے، را ساکن ہے، وقف میں بھی اس کو ساکن ہی رکھیں گے. وَانْحَرْ فَارْغَب، فَارْغَب، آگے وقف فَارْغَب، فَارْغَب، آگے فَحَدِّثْ، آخر میں دیکھیے سین نہیں ہے، سا ہے. سا میں زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگتے ہیں تو سا کی ادائیگی ہوتی ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی. صحیح ہے. فحدث، فحدث، آگے وقف فحدث فیہا، آگے وقف فیہا تہتدو، آگے وقف تہتدو قولی، آگے وقف قولی. اور مزید یہ کہ اس آخری 2 سطروں کے اندر جو قاعدہ بیان کیا ہے نون قطنی کا، اس نون قطنی کے قاعدے کو بھی آپ سماعت کریں گے اور ان 2 سطروں کے اندر یہی نون قطنی کا قاعدہ بطور ادائیگی بھی سیکھیں گے. تو سب سے پہلے نون قطنی کا قاعدہ سمجھ لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں. یہ پورا قاعدہ یوں تو آپ کو مشکل لگ رہا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی توجہ کریں آپ تو بآسانی یہ سمجھ میں آ جائے گا. پہلا کلمہ ہے خیرن الوصیۃ، آپ نکال لیجئے خیرن الوصیۃ. اس کلمے پر آپ انگلی رکھیں. اب ہم اس کلمے کے اندر اس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے. کلمہ اس طرح لکھا ہوا ہے خیرن الوصیۃ. کیا لکھا ہوا ہے؟ اونچی آواز سے پڑھ لیں، خیرن الوصیۃ. صحیح. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لکھا ہے خیرا، دراصل تھا یہ خیرن. کیا تھا؟ یہ خیرن تھا. صحیح ہے. خیرن میں یعنی را پر 2 زبر کی تنوین تھی، را کے اوپر کیا تھی؟ 2 زبر کی تنوین. تو اس 2 زبر کی تنوین کے آخر میں جو نون ساکن کی آواز آتی ہے خیرن، کس کی آواز آتی ہے؟ کس کی آواز آتی ہے؟ خیرن. تو یہ نون جو ہے، یہ نون اس حمزہ کے نیچے آ گیا جو ما قبل ملانے کی صورت میں گر رہا ہے. خیرن الوصیۃ. اب دیکھیں نل وصیۃ میں جو نون لکھا ہوا ہے یہ جس حمزہ کے نیچے ہے وہ حمزہ گر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے ما قبل ملانے کی صورت میں. ما قبل ملانے کی صورت میں کیا ہو رہا ہے؟ گر رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے؟ اگر ہم اس کو گراتے نہیں ہیں جیسے وقف میں پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھیں گے الوصیۃ. کیا پڑھیں گے؟
الوصیت کا جو حمزہ ہے، حمزہ ہے، یہ ما قبل ملانے کی صورت میں گر رہا ہے، اور چونکہ پیچھے جو کلمہ ہے وہ خیرن ہے، خیرن، آخر میں نون ساکن کی آواز ہے، آخر میں نون ساکن کی آواز ہے، خیرن نون کی آواز ہے، اس نون کو اس حمزہ کے نیچے لکھ دیا، حمزہ گر گیا ما قبل ملانے کی صورت میں۔ اب ہم وہ جو دو زبر کی تنوین کا ایک زبر ہے اس کو نون کے نیچے ڈال دیا، اس کو نون کے نیچے لگا دیا، صحیح ہے؟ اب یہ بن گیا خیران الوصیت، کیا بن گیا؟ کیونکہ تنوین کی ادائیگی بھی باقی ہے، صحیح ہے نا؟ خیرن نون کی آواز اس کی ادائیگی بھی باقی ہے، صحیح ہے؟ اور جو ایک زبر کم کیا، دو زبر کو الف سے بدل دیا نا، خیرا، وقف میں بدلتے ہیں نا خیرا، لیکن یہاں بدلا نہیں ہے، پڑھ تو رواں سے رہے ہم، خیرنل خیرنل خیرنل، پڑھ تو رواں سے رہے، بدلا نہیں ہے، اس ایک زبر کو اٹھا کر نون کے نیچے ڈال دیا تو یہ خیرنل ہو گیا۔ تو یہ قاعدہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر تنوین کے بعد حمزہ وصلی آئے تو وصل میں، کس میں؟ وصل میں، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں۔ تو یہ جو نون لکھا ہوا ہے یہی نون کتنی ہے۔ آپ جتنے بھی کلمات دیکھ لیجئے ان تمام میں یہی نون کتنی کا قاعدہ ہے۔ تو قرآن مجید میں بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن کے نیچے چھوٹا نون لکھا ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے نیچے نہیں لکھا ہوتا۔ مثال کے طور پر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، اگر ملا کر پڑھیں گے تو أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہوتا ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یہ غلط پڑھا ہے، تو ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ پڑھنے والا صحیح پڑھ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں غلط پڑھ رہا ہے۔ احد اللہ الصمد ملا کر پڑھنے میں یہ درست ہے، صحیح ادائیگی ہو رہی ہے، ملا کر پڑھیں گے تو احد اللہ الصمد پڑھیں گے، احد اللہ الصمد نہیں پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لیکن یہاں پر نون قطنی نہیں ہے، یہاں پر چھوٹا سا نون نہیں لکھا ہوا، تو بعض جگہ پر نون چھوٹے سے لکھے ہوئے ہیں، بعض جگہ پر نہیں لکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، کم سے کم پورا قرآن پاک ناظرہ اگر ہم پڑھ لیں، اگر ہم پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیں یا کسی کو سنا دیں، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی غلطیاں، جیسے سورۃ الاخلاص میں نون قطنی نہیں لکھا ہوا، اور مقامات پر بھی نون قطنی ہم ملا کر پڑھتے ہوں گے، نون قطنی کا قاعدہ لگ رہا ہوگا، ہم نون قطنی نہیں کر رہے ہوں گے، تو ہمیں تو نہیں پتا نا قاعدے کا صحیح، لیکن سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ مکمل قرآن پاک ایک مرتبہ ہم سنا دیں، اے کاش اللہ تعالی ہمیں سنانے یا پڑھنے میں کامیابی عطا فرمائے۔ آئیے اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرن الوصیۃ، اچھا اس کی ہجے کس طرح کریں گے یہ بھی سیکھ لیجئے، اس کی ہجے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ خا یا زبر خی، را زبر را، خیر خیر، نون لام زیر نل، خیرنل خیرنل۔ اب وصیت کی ہجے الگ کر دیں، واو زبر و،
صاد یا زیر سی، سی، سی نہیں پڑھیں گے، سی، وصی، یا زبر یا، وصیہ، تا پیش تو، وصیت، وصیت. اب ملا کر پڑھیں گے خیرن الوصیت، خیرن الوصیت. اسی طرح تمام کلمات کی ہجے اسی طرح کریں گے. اچھا اس کو وقف میں کس طرح پڑھیں گے یہ بھی سیکھ لیجئے. پہلے وصل میں صحیح ہے، خیرن الوصیت، آگے وقف خیرا الوصیت. تو وقف میں جو ہے نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، نون قطنی ہمیشہ وصل میں پڑھا جاتا ہے. صحیح ہے، آگے پڑھتے ہیں شیبن السماء، آگے وقف شیبا السماء، او حمزہ کی ادائیگی میں خیال رکھیں، ایک تو اس کو ادا کرتے وقف میں اور ساتھ ہی ساتھ وصل میں بھی اس کی ادائیگی کا پورا پورا خیال رکھیں. آگے پڑھتے ہیں منیبین ادخلوہا، منیبین ادخلوہا، آگے وقف منیب ادخلوہا. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نون قطنی کی ادائیگی کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو نون قطنی کی ادائیگی اسی انداز سے ہوگی، منیبین ادخلوہا، آگے وقف منیب ادخلوہا، آگے ہے مبین اقتلوا، مبین اقتلوا. دو نون آ گئے نا، مبینی اور پھر نون قاف زیر نق، مبین اقتلوا، مبین اقتلوا، آگے وقف مبین، 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 اقتلوا، اقتلوا، آگے ہے قدیر الذی، قدیر الذی، آگے وقف قدیر الذی، الذی، آگے ہے خبیرن الذی، خبیرن الذی، آگے وقف خبیرا الذی، خبیرا الذی. الحمدللہ عز وجل مدنی قاعدے کی تمام ہی تختیاں یعنی تختی نمبر 21 تک ہم نے مدنی قاعدہ مکمل پڑھ لیا. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن.